अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम وعليكم रहमतुल्लाह। السلام ورحمة الله وبركاته. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। पिछले लेक्चर में हमने बाबुल हमज़तैन मिन कलिमा ये मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह बाबुल हमज़तैन मिन कलिमतैन यहाँ से पढ़ेंगे। जब दो हमजे दो कलमों के अंदर आ जाएं तो उसकी फिर दो शक्लें होती हैं। या तो वो दोनों हमजा जो हैं मुत्तफ़क़ुल हरकत होंगे, यानी दोनों की हरकत एक जैसी होगी, दोनों मफ्तूह होंगे या दोनों मकसूर होंगे या दोनों मज़मूम होंगे, या फिर उनकी हरकतें मुख्तलिफ होंगी। तो अगर मुत्तफ़क़ुल हरकत हूँ तो उसका अलग से इख्तिलाफ है, और अगर मुख्तलफ़ुल हरकत हूँ तो उसका अलग से इख्तिलाफ है। इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ने सबसे पहले मुत्तफ़क़ुल हरकत हमज़तैन जो हैं उनका इख्तिलाफ बयान फरमाया है। फरमाते हैं व अस्क़तल ऊला फ़ी इत्तिफ़ाक़िहिमा मअन इज़ा कानता मिन किलमतैनि फ़तल अला। व अस्क़ता, और साकित किया है यानी गिरा दिया है, अल ऊला पहले हमजा को, फित्तिफाकिहिमा माअन उन दोनों के मुत्तफक हरकत होने की सूरत में, यानी या तो दोनों मफ्तूह हों, दोनों मकसूर हों या दोनों मजमूम हों, मुत्तफक हरकत होने की सूरत में। इज़ा कानता, जब वो दोनों हों, फी किलमत मिन किलमतैन दो कलमों से, फतल अला इमाम अबू अमर बसरी ने। तो ये पहले भी पिछले बाब के शुरू में भी मैंने बताया था कि इमाम अबू अमर बसरी का नाम अगरचे लिया गया है, लेकिन ये इख्तिलाफ सिर्फ इमाम सूसी के लिए है। सिर्फ इमाम सूसी जो है, नहीं नहीं, वो इदगाम वाला बाब था, ठीक है। फतल अला इमाम अबू अमर बसरी ने गिराया है, यहाँ पे अबू अमर बसरी पूरे ही होंगे। तो जब दो हमजे दो कलमों के अंदर मुत्तफक हरकत वाले आ जाएं तो वहां पर इमाम अबू अमर बसरी जो हैं वो पहले हमजा को साकित कर देते हैं, गिरा देते हैं। अब चूंकि ये पहला हमजा साकित होता है तो यहां पर फिर मद्दे मुनफसिल की सूरत बन जाती है। अगर दूसरा हमजा साकित हो फिर मद्दे मुत्तसिल की शक्ल बाकी रहती है। तो यहाँ पे चूंकि पहला हमजा गिरता है, जैसे जा अमरुना में, अगर जा अमरुना में जा अमरुना पढ़े तो वो मद्दे मुनफसिल की शक्ल बन जाएगी। आगे उसकी मिसालें दी हैं कि जैसे जैसे जा अमरुना, यहाँ पर दोनों हमजा जो हैं वो मफ्तू हैं। या इसी तरह शाअ अनशरह, ये भी इसकी मिसाल हो सकती है, दोनों हमजा मफ्तू। फिर आगे मिनस समाई इन इन्ना, यहाँ पे दोनों हमजा जो हैं वो मकसूर हैं। व मिन वराई इसहाक, यहाँ भी दोनों हमजा जो हैं वो मकसूर हैं। या फिर दोनों मजमूम हूँ, जैसे औलियाउ उलाइका। तो ये पूरे कुरान मजीद में दोनों मजमूम की एक ही मिसाल मिलती है, औलियाउ उलाइका, सूरह अहकाफ में। तो जब हमजा साकित हो जाएगा तो इसमें बसरी के लिए फिर दो वजह होंगी, कसर और तवस्सुत। उसके बाद आगे है वक़ालून वल बज़्ज़िय्यु फिल फ़त्हि वाफ़क़ा व फ़ी गैरिही कल या व कल वावी सहाला। कालून और बज़्ज़ी ये दोनों मफ्तूह होने की सूरत में इमाम बसरी की मुवाफ़क़त करते हैं। यानी जब दोनों हमजा मफ्तूह हों, जैसे जा अमरुना,
تو یہ بھی امام بصری کی موافقت کرتے ہیں، یعنی ثابت کر دیتے ہیں۔ وفی غیری ہی، اور مفتوحتین کے علاوہ میں، یعنی مقصورتین ہوں یا مضمومتین ہوں، تو پھر قل یا و قل واو سہلا، یا کی مانند اور واو کی مانند تسہیل کرتے ہیں۔ تو مقصورتین ہوں گے تو کل یا تسہیل ہوگی، اور مضمومتین ہوں گے تو کل واو تسہیل ہوگی۔ تو گویا کہ قالون اور بصری جو ہیں مفتوحتین میں بصری کی طرح اسقاط کریں گے، جبکہ مقصورتین اور مضمومتین میں تسہیل کریں گے۔ تو یہ تسہیل کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کا کہ کل یا و کل واو تسہیل کی ہے ان دونوں نے۔ اب ایک کلمہ ہے بالسوء الا۔ اب اگرچہ ان کا قاعدہ تو یہی ہے کہ جب مقصورتین حمزتین مقصورتین ہوں تو یہ اس میں کل یا تسہیل کرتے ہیں، لیکن بالسوء الا میں ایک وجہ اور بھی ہے ان کی۔ وبالسوء الا، اور بالسوء الا میں ابدلا، ان دونوں نے پہلے تو ابدال کیا ہے حمزہ اولا کا، ثم ادغما، اور پھر انہوں نے اس کا ادغام کر دیا ہے۔ یعنی جو حمزہ اولا ہے، پہلا حمزہ جو ہے اس کا واو سے پہلے ابدال کیا ہے اور پھر واو کا واو میں ادغام کر دیا ہے، تو یہ بن جائے گا وبالسوء الا، وبالسوء الا۔ وفیہ خلاف، اور اس کلمہ میں خلف جو ہے عنہما ان دونوں سے، یعنی قالون اور بزی سے، لیس مقفلا، یہ بند نہیں ہے، یعنی اس میں جو اوپر اختلاف گزرا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور ایک اضافی وجہ جو ہے وہ یہاں پر بالسوء الا میں ابدال مع الادغام والی ایک اضافی وجہ جو ہے وہ اس میں آ جائے گی۔ تسہیل والی وجہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ تو گویا کہ اس کلمہ کے اندر تسہیل اور ابدال مع الادغام دو وجہ ہوں گی قالون اور بزی کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے حمزہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو پہلے حمزہ کا اختلاف تھا کہ جب دو حمزہ حمزتین متفق الحرکت دو کلموں میں آ جائیں تو جو ہے وہ اسقاط کرتے ہیں۔ قالون اور بزی پہلے مفتوح کی صورت میں اسقاط کریں گے، جبکہ مقصور اور مضموم کی صورت میں وہ تسہیل کریں اور ابدال مع الادغام کی بھی ایک وجہ کریں گے۔ اب ہے دوسرا حمزہ کہ دوسرے حمزے میں کیا کرنا ہے۔ وَالْأُخْرَى كَمَدٍّ عِنْدَ وَرْشٍ وَقُنْبُلٍ وَقَدْ قِيلَ مَحْضُ پہلے قالون بزی کا اختلاف تھا، اب ورش اور قنبل کا ہے، یعنی امام نافع کے ایک شاگرد قالون ہے اور امام مکی کے ایک شاگرد بزی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہیں، اور ورش اور قنبل جو ہیں یہ دوسرے شاگرد جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ یعنی قالون اور بزی تو پہلے حمزہ کے اندر تسہیل کرتے ہیں، جبکہ ورش اور قنبل جو ہیں وہ دوسرے حمزہ میں کچھ کرتے ہیں۔ یعنی جو پہلے حمزہ کے اندر تغییر کرتے ہیں وہ دوسرے میں نہیں کریں گے، اور جو دوسرے میں کرتے ہیں وہ پہلے میں نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں حمزوں کے اندر تغییر ہو۔ تو بصری قالون اور بزی کی تغییر جو ہے وہ پہلے حمزہ میں ہے، جبکہ ورش اور قنبل جو ہیں وہ دوسرے حمزہ میں کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں دیکھیے، وَالْأُخْرَى كَمَدٍّ، اور دوسرے حمزہ میں کمدن تسہیل ہے، مد کی مانند اس سے مراد تسہیل ہے۔ وَالْأُخْرَى كَمَدٍّ دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے، عند ورش وقنبل، امام ورش اور قنبل کے نزدیک۔ وقد قیل، اور تحقیق یہ بھی کہا گیا ہے کہ محض المدی، محض حرف مد سے، عنہا اس حمزہ کو تبدلا بدل دیا گیا ہے، یعنی ایک
قول یہ بھی ہے کہ صرف حرف مدہ سے، محض حرف مد سے حمزہ کو بدل دیا جائے۔ تو گویا کہ ورش اور قنبل کے لیے دو وجہ ہو گئی، ایک تو تسہیل کی وجہ سامنے آ گئی اور دوسری حرف مد سے بدلنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ تو ورش اور قنبل کے لیے دونوں وجہ ہی ہیں۔ تسہیل بھی کریں گے اور ابدال بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے وفی ہؤلاء ان۔ اب چونکہ ہؤلاء ان یہ بھی مقصورتین ہیں حمزتین، اور بغاء ان میں مقصورتین ہیں، تو ورش اور قنبل کے لیے ہم نے دو وجہ پڑھی ہیں، لیکن یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات کے اندر ورش کے لیے ایک تیسری وجہ بھی موجود ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وفی ہؤلاء ان والبغاء ان لورشہم، اور ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا، ان دونوں جگہوں پر ورش کے لیے بیاء، یا کے ساتھ خفیف الکسری، کسرہ خفیفہ کے ساتھ، یعنی یا کے کسرہ خفیفہ کے ساتھ، بعضهم ان ناقلین میں سے بعض نے تلا پڑا ہے۔ تو ہؤلاء ان میں ایک وجہ تو ہو گئی صرف تسہیل کی ورش کے لیے، ہؤلاء ہن دوسرے حمزہ میں تسہیل، اور ایک وجہ جو ہے وہ ابدال کی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ ہے ہؤلاء ابدال بیاء ساکنہ، لیکن یہ جو ہے یہ ہے ابدال بیاء مکسورہ، ہؤلاء ہؤلاء، تو ورش کی یہاں پر تین وجہ ہو جائیں گی، ہؤلاء تسہیل کی، اور ہؤلاء ابدال بیاء ساکنہ کی، اور تیسری اس شعر سے نکلی ابدال بیاء مکسورہ ہؤلاء یا والبغاء، یہ ورش کی یہاں پر تین وجہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اصولی چیز جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں امام شاطبی، کہ جہاں بھی حمزہ کے اندر تغییر واقع ہو، وہ تغییر کی شکلیں ہوتی ہیں تسہیل کی شکل میں یا اسقاط کی شکل میں، تو جیسے بھی تغییر ہو، تغییر کا لفظ عام ہے، تو جہاں بھی حمزہ میں تغییر ہو اور اس سے پہلے حرف مد ہو، تو اس میں کسر اور مد دونوں جائز ہوتی ہیں، اس میں کسر اور مد دونوں جائز ہوتی ہیں۔ کسر اس لیے کیونکہ حمزہ میں تغییر ہو گئی ہے، اور مد اس لیے کہ حمزہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو حمزہ کی کچھ صورت باقی ہے تو پھر حمزہ کو موجود سمجھ کر مد جو ہے وہ مقدم ہوگی، اور اگر حمزہ ساکت ہو گیا ہے، اس کی شکل موجود نہیں ہے، تو پھر کسر مقدم ہوگا۔ وجہ دونوں ہی ہوں گی، لیکن اسقاط کی شکل میں کسر مقدم ہوگا اور تسہیل کی شکل میں مد مقدم ہوگی۔ یہ جیسے السمائی، یہاں پر ہم امام ہشام اور حمزہ کے لیے جب وقف کرتے ہیں تو جب تسہیل کی وجوہ ہوتی ہیں تو اس میں طول پہلے ہوتا ہے، اور جب اسقاط کی وجہ ہوتی ہے تو اس میں کسر مقدم ہوتا ہے، تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ، اور اگر حرف مدہ آ جائے قبل حمز مغیر، حمزہ مغیرہ سے پہلے، ایسے حمزہ سے پہلے حرف مدہ آ جائے جس میں تغییر ہوئی ہے۔ تغییر کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، اسقاط بھی ہو سکتا ہے، تسہیل بھی ہو سکتی ہے، ابدال بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یجوز قصرہ، اس میں قصر بھی جائز ہے، والمد ما زال اعدلا، اور مد جو ہے وہ ہمیشہ سے بہتر رہی ہے، یعنی مد تو حمزے کی وجہ سے موجود ہے، لیکن اس میں قصر بھی جائز ہے۔ تو یہ اصول جو ہے یہ حمزہ کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی تمام صورتوں کے اوپر اس کو لاگو کیا جائے گا۔
اس کے بعد پھر امام شاطبی رحمہ اللہ جو ہیں مختلف الحرکت حمزتین جو ہیں ان کا اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ جب دو حمزے دو کلموں کے اندر مختلف حرکت والے آ جائیں، اور وہ کیا ہے، وَتَسْهِيلُ الْأُخْرَى فِي اخْتِلَافِهِمَا سَمَا، اور دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے، یعنی جب مختلف الحرکت ہوں گے تو پھر پہلے کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، صرف دوسرے حمزہ میں اختلاف ہوتا ہے، اور دوسرے وَتَسْهِيلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے، فِي اخْتِلَافِهِمَا، ان دونوں کے مختلف الحرکت ہونے کی صورت میں، کس کے لیے، سما، اہل سما کے لیے، یعنی نافع مکی اور بصری کے لیے۔ اہل سما سے مراد نافع مکی اور بصری ہیں۔ تو یہ تینوں قراء جو ہیں یہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے انہوں نے مختلف الحرکت حمزتین کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں کہ اس کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تفیع الی مع جاء امہ انزلہ، یہ تفیع الی کلمہ بیان کر کے اس کی ایک شکل اور صورت بیان کی ہے، یعنی تفیع الی پہلا حمزہ مفتوح اور دوسرا مقصور، اور جاء امہ میں پہلا مفتوح اور دوسرا مضموم۔ تو یہ گویا کہ دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ پہلا حمزہ مفتوح ہو، دوسرا مقصور یا مضموم ہو، تفیع الی جاء امہ۔ مثالیں دو ہیں اگرچہ، لیکن یہ ہر جگہ پر ان کی اپلیکیشن ہوگی کہ جہاں پر بھی پہلا حمزہ مفتوح ہو، دوسرا مقصور ہو یا مضموم ہو۔ آگے دو مزید شکلیں ہیں، نشاء اصبنا والسماء او ائتنا، یہ بھی دو مثالیں دے کر دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی دوسرا، پہلی دو صورتوں میں تھا کہ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا مقصور یا مضموم ہو، اب دوسری صورت میں یہ ہے کہ دوسرا حمزہ مفتوح ہو، پہلا مضموم یا مقصور ہو، جیسے نشاء اصبنا والسماء او ائتنا۔ اب یہ دو دو انواع بیان کر کے پھر ان میں سے ہر دو انواع کا الگ الگ حکم بیان کر رہے ہیں۔ فنوعانی، تو ان میں سے جو پہلی دو انواع ہیں، یعنی تفیع الی کی اور جاء امہ کی، پہلا مفتوح دوسرا مقصور یا پہلا مفتوح اور دوسرا مضموم، یہ دو انواع جو ہیں ان میں کیا ہے، قل تو کہہ، کل یا و کل واو سہیلا، کل یا اور کل واو جو ہے تسہیل کی گئی ہے۔ تو گویا کہ تفیع الی جاء امہ ان دونوں انواع میں تسہیل کریں گے، دوسرے حمزہ میں اہل سما تسہیل کریں گے، اور اگلی جو دو انواع تھی نشاء اصبنا والسماء ائتنا ونوعان منہا، اور ان میں سے جو دو نوع بعد والی ہیں ابدلا منہما، ان میں ابدال کیا گیا ہے، یعنی اہل سما ان دونوں انواع میں نشاء اصبنا والسماء ائتنا، یعنی نشاء وصبنا والسماء ائتنا، اگر حمزہ مضموم ہے پہلا تو پھر واو، اور حمزہ مقصور ہے تو پھر یا سے ابدال ہوگا، تو ان دونوں انواع میں ابدال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نوع ہے، وہ ہے وَقُلْ يَشَاءُ إِلَى، یعنی پہلا مضموم دوسرا مقصور، تو یہ پانچویں شکل ہے، پہلا مضموم دوسرا مقصور، اس کو الگ سے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر دونوں وجہ ہی جائز ہیں، دونوں ہیں، تسہیل بھی ہے اور ابدال بھی ہے۔ تو وَقُلْ يَشَاءُ إِلَى، اور يَشَاءُ إِلَى میں کل یا تسہیل کی گئی ہے، اقیاس معدلہ جو عدل کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ وَعَنْ أَكْثَرِ الْقُرَّاءِ تُبْدَلُ وَاوُهَا، اور اکثر قراء سے اس کی واو کا ابدال بھی کیا گیا ہے، یعنی گویا کہ اس میں تسہیل بھی ہے اور ابدال بھی ہے، دونوں ہی اس میں موجود ہیں، دونوں شکلیں اس کے اندر موجود ہیں، یہاں ابدال بھی ہے اور تسہیل بھی ہے، پہلا مضموم دوسرا مقصور۔ باقی جو یہ شکل ہے کہ پہلا مقصور ہو اور دوسرا مضموم ہو، یہ شکل قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہے، جیسے فی الدعاء امہ، لیکن یہ
सूरत कुरान मजीद में वारिद नहीं हुई। उसके बाद फिर आगे फरमाते हैं ये जो दो शक्लें हैं इनमें से इबदाल जो है वो मुकद्दम है, यानी ये शाउ इला में तसहील और इबदाल है और उनमें से इबदाल मुकद्दम है अदायगी में। फिर आगे इमाम शातिबी फरमाते हैं कि वह कुल्लुन बेहमजिल कुल्ली यबदा मुफस्सिला, व कुल्लुन और तमाम कुर्रा बेहमजिल कुल्ली हमजा की तमाम सूरतों में, पीछे जितने भी सूरतें गुजरी हैं उनमें यबदा मुफस्सिला मुफस्सला वो इब्तदा करते हैं हमजा के साथ, बेहमजिल कुल्ली तमाम सूरतों में हमजा के साथ यबदा इब्तदा करते हैं, मुफस्सला तफसील बयान करते हुए। तो हमजा की जितनी भी यहाँ पर हमने शक्लें पढ़ी हैं, तसहील की हूँ या इबदाल की हूँ, इन तमाम शक्लों में इख्तिलाफ सिर्फ उस वक़्त होगा जब दोनों हमजा पढ़े जा रहे हों। अगर कोई शख्स पहले हमजा पर वक़्फ़ कर दे और दूसरे हमजा को आगे से पढ़े तो फिर हमजा के साथ यानी हमजा मुहक्कका के साथ ही तमाम कुर्रा जो हैं वो उसको पढ़ते हैं, फिर तसहील नहीं होगी या इबदाल नहीं होगा, क्योंकि ये इख्तिलाफ जो है ये दो हमजा होने की वजह से। जब एक हमजा होगा तो फिर इख्तिलाफ नहीं होगा। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि वालिबदाल महजुन, इबदाल का मतलब ये है कि हरफ खालिस हरफ मद से तब्दील कर देना। महज सिर्फ इब्दाल का मतलब है हरफ मद से हमजा को तब्दील कर देना। वल मुसाहल यहाँ पर इब्दाल और तसहील की गोया के इमाम शातिबी जो हैं वो तारीफ बयान कर रहे हैं। इब्दाल महज हरफ मद से बदलना है और तसहील बैनमा हुवल हमज़ु वल हर्फ अल्लज़ी मिन्हु उश्किला, तसहील का मतलब ये है कि उस हरफ के दरमियान जिस पर हमजा मौजूद है, हमजा और उस हरफ के दरमियान पढ़ना। यानी अगर हमजा जो है वो अलिफ पर है या पर है तो या और हमजा के दरमियानी हालत पढ़ना, और अगर वाव है तो वाव और हमजा की दरमियानी शक्ल, या आप इसको कह लें कि वाव या का नाम ले लें या कसरा और जम्मा का नाम ले लें। यानी हमजा को हमजा और उसकी हरकत के दरमियान दरमियान पढ़ना। अगर हमजा मकसूर हो तो उसको हमजा और कसरा के दरमियान, और अगर हमजा मजमूम हो तो उसको हमजा और जम्मा के दरमियान पढ़ना, ये तसहील है। बाकी ये चीज़ जो है समझने के लिए तो असातिज़ा मुशाफ़हतन ही समझा सकते हैं, यानी अदायगी जो है वो मुशाफ़हतन असातिज़ा कराम से ही सीखी जा सकती है। जी, उसके बाद बाब है बाबुल हमजिल मुफरद, हमजा मुफरद का बाब जिसमें एक हमजा का बयान है। इज़ा सकनत फ़ाअम मिनल फ़िअल हमज़तुन फ़वर्शुन युरीहा हर्फ मद्दिन मुबद्दिला, कि जब फ़ेल के फ़ा कलमा में हमजा साकिन आ जाए, यानी फ़ेल के फ़ा कलमा में हमजा जो है वो साकिन आ जाए, जैसे अल मुमिनून, यअमुरु, यअकुलु, तअकुलून, ये सारे हमजा जो है फ़ेल के फ़ा कलमा में है, क्योंकि असल कलमा जो है वो आकाला है, तो आकाला से यअकुलु। इज़ा साकनत, जब साकिन आ जाए, हमज़तुन हमजा, फ़ा अम मिनल फ़ेल, फ़ेल के फ़ा कलमा में, तो क्या होगा, फ़वर्शुन, बस इमाम वर्श, युरीहा, उसे दिखाते हैं, हर्फ मद्दिन मुबद्दिला, हर्फ मद से बदला हुआ, यानी इमाम वर्श जो है उस हमजा को जो फ़ेल के फ़ा कलमा में आ जाए उसको हर्फ मद से बदल देते हैं। यअमुरु, यअकुलु, ये जितने कलिमात हैं मुत्तफ़िका,
لیکن اس میں سے ایک کلمہ مستثنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سوا جملۃ الایوائی، سوائے جملہ ایوا کے۔ تو یہ جملہ ایوا اصل میں باب ایوا ہے، آوا یووی، اوا یووی۔ تو یہ ایک باب ہے۔ لفظ ایوا تو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا، لیکن اس باب سے بہت سارے کلمات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ تو اس باب سے جتنے بھی کلمات آئیں گے اوا یووی سے، امام ورش ان میں سے کسی کے اندر بھی ابدال نہیں کریں گے، سوا جملۃ الایوائی، یہ مستثنا ہے۔ جیسے مأواہ، مأواہم، مأواکم، فأووا، تؤوی، تؤویہ، اور المأوا۔ تو یہ سارے اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ جملہ ایوا یعنی باب ایوا سے آتے ہیں، اوا یؤوی سے۔ تو امام ورش جو ہیں فعل کے فا کلمہ میں حمزہ ساکنہ کا ابدال کرتے ہیں، لیکن اگر وہ باب ایوا سے ہو تو اس میں نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ان کا یہ ہے کہ والواو عنہ ان تفتح اثر الضم نحن مؤجلا، والواو عنہ، اور ورش ہی جو ہیں واو سے ابدال کر دیتے ہیں، واو سے، والواو عنہ، اور واو سے ابدال ہے عنہ اسی ورش سے، ان اگر تفتح حمزہ مفتوحہ ہو اثر الضم ضمہ کے بعد، یعنی حمزہ مفتوحہ ہو ضمہ کے بعد واقع ہو تو امام ورش اس کو واو سے بدل دیتے ہیں، نحو جیسے مؤجلا، تو اس کو وہ پڑھیں گے موجلا۔ یہ امام ورش کا دوسرا اصول ہے۔ اسی طرح المؤلفۃ قلوبہم، اس کو پڑھیں گے المولفۃ قلوبہم، مؤذن کو پڑھیں گے موذن، یؤاخذ کو پڑھیں گے یواخذ، یؤید کو پڑھیں گے یغید۔ تو اس میں گویا کہ یہ ایک دوسرا اصول بیان ہو گیا کہ جب فعل کے فا کلمہ کا حمزہ مفتوح ہو اور ضمہ کے بعد واقع ہو، اس سے پہلے ضمہ ہو تو امام ورش اس کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام سوسی کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وَيُبْدَلُ لِلسُّوسِيِّ كُلَّ مُسَكَّنٍ، امام ورش کے لیے تو یہ تھا کہ فعل کے فا کلمہ میں اگر کوئی ساکن ہے تو اس کو بدلیں گے، لیکن امام سوسی جو ہیں وہ ہر ساکن کو بدل دیتے ہیں۔ وَيُبْدَلُ لِلسُّوسِيِّ، اور ابدال کیا گیا ہے امام سوسی کے لیے كُلُّ مُسَكَّنٍ مِنَ الْحَمْزِ مَدًّا، كُلُّ مُسَكَّنٍ ہر ساکن، من الحمز حمزہ، مدن مد سے، حرف مد سے۔ تو امام سوسی جو ہیں وہ ہر ساکن حمزہ کو حرف مد سے بدل دیتے ہیں۔ آگے پھر امام سوسی کے لیے کچھ کلمات جو ہیں وہ مستثنا ہیں، اور پھر غیر مجزوم، یہاں سے انہی کلمات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو کلمات امام سوسی کے لیے مستثنا ہیں وہ 5 طرح کے ہیں، 5 قسم کے ہیں۔ وہ ان میں سے پہلا جو ہے غیر مجزوم، سوائے ان کلمات کے جو جزمی حالت کی وجہ سے ساکن ہوں، اہملا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کلمات جو جزمی حالت میں واقع ہونے کی وجہ سے اگر حمزہ ان میں ساکن ہو جائے تو ان کو امام سوسی جو ہیں وہ ان کا ابدال نہیں کرتے۔ جیسے اب ان کی مثالیں دے رہے ہیں، جیسے تسو و نشا، تو یہ تسو جو ہے یہ کلمہ، اسی طرح نشا یہ کلمہ، ستن یہ 6 جگہ پہ آتے ہیں دونوں کلمات، تین جگہ، یعنی تسو جو ہے جیسے تسوہم، تسوکم 2 جگہ یہ ہے، اور نشا جو ہے یہ 3 جگہ ہے۔ ان نشا ننزل علیہم، ان نشا نخسف بہم، اور ان نشا نغرقہم۔ تو یہ کلمات تسو و نشا یہ دونوں ملا کر یہ 6 بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے یشا،
اور یشوا عشر یشا، اور جو یشا ہے یہ 10 جگہ پر موجود ہے، جیسے ان یشا یذہبکم ان یشا یسکن الرح۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے وما یحیی، اور اس کے ساتھ ساتھ یحیی جو ہے لفظ یحیی لکم سورہ کہف میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ننسھا سورہ بقرہ میں، اور پھر آگے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ سورہ نجم میں۔ تو یہ سارے کلمات جو ہیں یہ مجزوم ایسے ہیں کہ یا تو ان کے اوپر براہ راست حرف جازم میں سے کوئی داخل ہے، یا پھر یہ کسی شرط کے جواب میں بطور جزا کے وارد ہوئے ہیں، تو یہ مجزوم ہے۔ تو یہ تو ایک قاعدہ تھا، یعنی جتنے یہ مجزوم کلمات یہاں بیان ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے مستثنا ہیں امام سوسی کے ابدال سے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَحَيِّ وَأَنبِئْهُمْ وَنَبِّئْ بِأَرْبَعٍ وَأَرْجِئْ مَعًا وَقْرَأْ ثَلَاثًا فَحَصِّلًا۔ تو اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو باب امر میں آنے کی وجہ سے مجزوم ہو گئے، پیچھے تھا حرف جزم آنے کی وجہ سے مجزوم ہوئے، یہاں ہے باب امر میں آنے کی وجہ سے، جیسے حی، اس طرح انبئہم، یہ سارے امر کے صیغے ہیں، اور نبی، نبی جو ہے وہ 4 جگہوں پر آیا ہے، پھر اس طرح ارجع، ارجع اور ارجع 2 جگہ، اور اقرأ 3 جگہ، فحصلا، بس ان کلمات کو تو حاصل کر لے۔ تو یہ دوسری قسم تھی جو امام سوسی کے ابدال سے مستثنا کلمات ہیں۔ تیسری قسم یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے وَتُؤْوِي وَتُؤْوِيهِ، اور تؤوی اور تؤویہ یہ دونوں لفظ جو ہیں اخف بحمزہ، یہ اپنے حمزہ کے ساتھ زیادہ خفیف ہیں۔ تو یہاں پر تؤوی الیک من تشاء اور فصیلتہ التی تؤوی، یہ 2 کلمات ہیں، یہ چونکہ اپنے حمزہ کے ساتھ زیادہ خفیف ہیں لہذا ان دونوں کلمات میں بھی امام سوسی جو ہیں وہ ابدال نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ ابدال کرتے ہیں تو تؤوی بن جائے گا تو وی، اور تو وی، تو 2 واو جمع ہو جائیں گی جن کو پڑھنا جو ہے مشکل ہے، یہاں تو پھر ادغام کرنا پڑے گا تؤوی، اور تؤوی ادغام کریں گے تو وہ اور زیادہ ثقالت اور مشقت کا باعث ہوگا، اس لیے یہاں پر جو ہے اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہی زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے، چوتھی قسم جو ہے وہ ایک کلمہ ہی ہے، وَرِئْيًا بِتَرْكِ الْحَمْزِ يُشْبِهُ الْإِمْتَلَى، اور رئین جو ہے یہ بھی مستثنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بترک الحمزی، یہاں ترک حمزہ کے ساتھ یشبہ الامتلاء، یہ امتلاء کے مشابہ ہو جاتا ہے، امتلاء کا معنی ہے بھرنا، تو لفظ جو رئین ہے اگر اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں تو یہ رواء سے مشتق ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حسن منظر، خوبصورت منظر، اور اگر اس کو ہم ابدال کر کے ادغام کر دیں ریجن ہوگا اور اس کے بعد ریجن ہو جائے گا، تو پھر یہ ریجن جو ہے یہ بھرنے کے معنی میں آ جائے گا، کسی چیز کو پانی سے بھر دینا، تو چونکہ اس کا معنی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے لہذا امام سوسی جو ہیں وہ یہاں پر بھی ابدال نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5واں اصول یا 5واں کلمہ جو ہے یا 5ویں جو صورت ہے وہ یہ ہے مقصدہ ہے، وَمُقْصَدَةٌ أَوْسَطُ يُشْبِهُ كُلُّهُ تَخَيَّرَهُ أَهْلُ الْأَدَاءِ مُعَلَّلًا، اور مقصدہ جو ہے اور اسی طرح اوسط، تو یہ اصل میں مقصدہ باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو ایک یہ دو صیغے ہیں، ایک ہوتا ہے صیغہ اَسَدْتُ اور ایک صیغہ ہوتا ہے آسَدْتُ، ہاں ایک ہے اوسط اور ایک ہے اَسَدْتُ، تو جو اَسَدْتُ ہے محموز الفا، یعنی جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہے، تو یہ مقصدہ جو ہے یہ اَسَدْتُ سے ہے،
جبکہ جو دوسرا صیغہ ہے وہ ہے اوسطو یعنی واو کے ساتھ. تو یہ کلمہ چونکہ مقصدہ اقصدتو سے ہے یعنی حمزہ والے سے ہے، اور اگر یہاں پہ آپ اس کا ابدال کریں موصدہ تو یہ اوسطو کے مشابہ ہو جائے گا. یعنی یہاں پر آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ مقصدہ جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، اور اس کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ ہے اقصدہ. اقصدہ یقصدو، اقصدہ یقصدو. اور ایک صیغہ اور بھی موجود ہے جو ہوتا ہے واو سے اوصدہ یوصدو، اوصدہ یوصدو. تو اقصدہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. جبکہ اوصدہ جو ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا معنی بند کرنا نہیں ہے. تو امام بصری کے نزدیک مقصدہ جو کلمہ ہے یہ اقصدہ سے ہے، لہذا امام سوسی جو ہیں یہاں پر ابدال نہیں کرتے اپنے استاد کے موقف کو راجع قرار دیتے ہوئے، کیونکہ اگر یہاں پہ ابدال کریں گے تو یہ مقصدہ جو ہے اوسطو کے مشابہ ہو جائے گا. جی وَمُقْصَدَةٌ اور مقصدہ اوسطو یہ دونوں کلمات جو ہیں یشبہ کلہ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے. لہذا تخیرہ اہل الادائی، لہذا اہل ادا نے اس کو منتخب کیا ہے، یعنی مستثنا کلمات میں سے، سوسی کے ابدال سے مستثنا کلمات سے اس کو منتخب کیا ہے معللہ، اور اس کی علت بھی بیان کی ہے، علت بیان کرتے ہوئے کہ اس کی وجہ یہ ہے، علت اس کی یہ ہے. اس کے بعد پھر آگے ایک کلمہ آتا ہے وبارکم بالحمز حال سکونہ، اور بارئکم، یہ جو بارئکم ہے اس کے اندر چونکہ امام بصری کے لیے دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو بارئکم ہے تسہیل کے ساتھ ہے، اور ایک بارکم ہے حمزہ کے سکون کے ساتھ ہے. تو جب امام سوسی کے لیے یہاں پر حمزہ کے سکون سے پڑھا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ وبارکم، تو بارکم کو بالحمزی حمزہ کے ساتھ ہی پڑھا ہے، یعنی حرف علت سے نہیں پڑھا، ابدال کر کے نہیں پڑھا، بلکہ حمزہ سے ہی پڑھا ہے حال سکون ہی، حمزہ کے سکون کی حالت میں. تو یہاں ابدال ہوتا تھا لیکن انہوں نے ابدال نہیں کیا ہے. وقال ابن غلبون بیا تبدلا، لیکن ابن غلبون جو ہیں وہ اس کو یا کے ساتھ بدلتے ہیں، لیکن ان کی یہ قرات جو ہے یا ان کی یہ تحقیق جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر صرف تسہیل صرف سکون ہی ہے، وبارکم، بارکم ہی پڑھا جائے گا، باریکم نہیں پڑھیں گے. آگے ہے ووالاہ فی بئر وفی بئس ورشہم، ووالاہ اور اس کی موافقت کی ہے، والا یوالی موافقت کی ہے، ہو اس کی، فی بئر وفی بئس، بئر میں اور بئس میں، یعنی امام سوسی کی ابدال کرنے میں موافقت کی ہے بئر اور بئس میں، ورشہم امام ورش نے. تو امام ورش جو ہیں بئر اور بئس میں ابدال کریں گے امام سوسی کی موافقت کرتے ہوئے. اور پھر ذکبی اور ذکبی میں ورش والکسائی فابدلا، ورش اور ان کے ساتھ کسائی دونوں نے ابدال کیا ہے. تو گویا کہ ورش جو ہے وہ بیرن، بیسا اور ذیب تینوں کے اندر موافقت کریں گے، لیکن امام کسائی جو ہے وہ صرف لفظ ذکب کے اندر جو ہے ابدال کریں گے. وفی لؤلؤن اور لفظ لؤلؤن فی العرفی معرفہ میں بھی، والنکری اور نقرہ میں بھی، یعنی لفظ لؤلؤن اگر معرفہ ہو الف لام کے ساتھ آئے جیسے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، والنکری یا نقرہ ہو جیسے کأنہم لؤلؤ مکنون بغیر الف لام کے آئے، تو شعبہ نے ان میں موافقت کی ہے، یعنی ابدال کیا ہے امام سوسی کی موافقت کرتے ہوئے لؤلؤن میں، معرفہ میں بھی اور نقرہ میں بھی. امام شعبہ جو ہیں وہ ابدال کرتے ہیں. وَيَأْلِتْكُمْ الدُّورِ وَالْإِبْدَالُ يُجْتَلَى، اور یألتکم جو ہے اس کو دوری نے ساکن ہی پڑھا ہے بالحمز ساکن، ہاں یألتکم پڑھا ہے.
اور سوسی جو ہے وہ اس میں ابدال کرتے ہیں، یعلتکم میں سوسی ابدال کریں گے، یالتکم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد اصل تو کلمہ ہے نا، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو بصری جو ہے وہ اس کو یلتکم پڑھتے ہیں، تو دوری جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے بغیر ابدال کے، یلتکم، اور سوسی جو ہے وہ یالتکم ابدال کر کے پڑھیں گے۔ پھر آگے ہے وَوَرْشٌ لِأَلَّا وَالنَّسِيءُ بِيَائِهِ وَأَدْغَمَ فِي يَاءِ النَّسِيُّ فَثَقَّلَ، اور امام ورش نے لِأَلَّا اور لفظ النسی جو ہے ان دونوں کو یا سے پڑھا ہے، لِأَلَّا کی بجائے لِيَلَّا، اور النَّسِيءُ کی بجائے النَّسِيُّ۔ اب النَّسِيُّ میں چونکہ پہلے بھی ایک یا موجود ہے اور حمزہ بھی اگر یا بن جائے تو دو یائیں ہو جائیں گی، تو پھر آگے فرمایا کہ وہ ادغما، اور امام ورش نے ادغام کیا ہے فی یا ان نسیو، نسیو کی یا میں، فسقالا پس وہ مشدد ہو گیا ہے، تو النسیو، انما النسیو، امام ورش پڑھیں گے انما النسیو، ابدال کے بعد ادغام کر دیں گے انما النسیو، اور لے اللہ کو پڑھیں گے لے یلہ۔ اس کے بعد پھر امام شاطبی رحمہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ وہ ابدال اخرى الحمزتین، دو حمزوں میں سے دوسرے حمزہ کا ابدال ہے، لکلہم تمام قراء کے لیے، اذا سکنت عزم، جب وہ ساکن ہو، عزم پختہ، یعنی جہاں بھی دو حمزے ہوں اور ان دونوں حمزوں میں سے دوسرا خود بخود ہی ساکن ہو، پہلے سے ہی ساکن ہو، تو وہاں پر تمام قرہ جو ہیں وہ ابدال کریں گے، جیسے آدمہ کا آدمہ، تو آدمہ اصل میں تھا آدمہ، اسی طرح آتا اصل میں تھا آتا، اور آمنا 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 ایمانا، تو جہاں بھی دو حمزہ موجود ہوں اور ان دونوں حمزوں میں سے دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو تمام قراء جو ہیں اس دوسرے ساکن حمزہ کو ابدال کر کے پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، آج ہم اتنا ہی انشاءاللہ پڑھیں گے، اذان ہو چکی ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ ویک سے آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا اور تبدیل کر لیں، یہ 7:30 کی بجائے اس کو 7:15 سے 8:15 رکھ لیں، جیسے جیسے عشاء جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، ہم کلاس بھی تھوڑی تھوڑی آگے کرتے جائیں گے۔ چلیں جی، اگر کسی کے پاس کچھ کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی استاد مسلم، یہ جو ہے وہ فی لؤلؤن فی العرف والنکر شعبۃ، یہاں شعبہ کے لیے ان دونوں میں ابدال ہوگا لؤلؤن کلمہ میں؟ جی جی، لؤلؤن جو کلمہ ہے اس کے پہلے حمزہ کو ابدال سے پڑھیں گے، لؤلؤن، یخرج منہم اللؤلؤ، یا کأنہم لؤلؤ مکنون۔ جی استاد، جی چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اخذ بالنا لما كان يصير بس بنسنا اسمه كده صار خدت جو باقي سوچ ہوئے انا پہ وہ نہ دے چھوڑ دے قدم دے سوچنے میں ہم آگے میں سوچ نہیں دینا پڑھنے کرتا ٹھیک ہے بات کریں انتظار کر رہے ہیں